NA 205 पर हुए ज़िमनी इंतखाब का एक और नतीजा आपसे शेयर करते हैं। पोलिंग स्टेशन वादहल भुट्टो का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आ गया। पीपल्स पार्टी के सरदार मोहम्मद बख्श महर 264 वोट लेकर आगे। आज़ाद उम्मीदवार सरदार अहमद अली महर 54 वोट लेकर पीछे। घोटकी में होने वाले इंतखाबात और वहां से आने वाले गैर हतमी गैर सरकारी नताइज से हम अपने नाजरीन को गाहे गाहे आगाह करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि वो सदर ट्रंप को यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान अफगान अमल में सहूलत के लिए जो मुमकिन हुआ करेगा। एक पैगाम में उन्होंने कहा कि दुनिया पर लाजिम है कि 4 दहाइयों से जंग के शिकार अफगान अवाम को अमन दे। इमरान खान ने कहा कि गर्मजोश और फिराक दिलाना मेज़बानी पर वो सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। साथ ही पाकिस्तान का नुक्ता नज़र समझने पर वो सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ बैठकर बात करते हुए पाकिस्तान को मसला कश्मीर के हल के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। उन्होंने कहा कि अमरीका मसले कश्मीर पर पाक भारत ताल्लुकात बेहतर करने में मदद कर सकता है। ट्रंप ने बताया कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा था कि वो मसले कश्मीर के हल के लिए अमरीका की सालिसी चाहते हैं। It's the most powerful country in the world, the United States. It can play the most important role in bringing peace in the subcontinent. You know, there are over a billion and a quarter people in the subcontinent. They are held hostage to the issue of Kashmir, and I feel that only the most powerful state, headed by President Trump, can bring the two countries together. From my point, I can tell you, we have tried our best. We've made all overtures to India to start dialogue, resolve our differences through dialogue. But unfortunately, we haven't made headways as yet. But I'm hoping that President Trump would push this process. So I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject. And he actually said, "Would you like to be a mediator or arbitrator?" I said, "Where?" He said, "Kashmir." Because this has been going on for many, many years. I was surprised at how long it's been going on. 70 years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved. And if I can help, I would love to be a mediator. It shouldn't be, I mean, it's impossible to believe 2 incredible countries that are very, very smart, with very smart leadership, can't solve a problem like that. But if you would want me to mediate or arbitrate, I would be willing to do that. President, I can tell you that right now, you will have the prayers of over 1 billion people if you can mediate and resolve this issue. It should be resolved. So, but he asked me the same thing, so I think there's something. So maybe we'll speak to him, or I'll speak to him, and we'll see if we can do something. Mr. President, even because I've heard so much about Kashmir. Yes. Such a beautiful name. It's supposed to be such a beautiful part of the world, but right now there's just bombs all over the place. They say everywhere you go you have bombs, and it's a terrible situation. Been going on for many years. वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे अमरीका और सदर ट्रंप से मुलाकात की मजीद खबरें भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दें। मुल्तान के चिल्ड्रन अस्पताल की नर्सरी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके बाद वहाँ मौजूद 20 नौमौलूद बच्चों को हंगामी तौर पर दूसरे वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। अब से कुछ देर पहले के ये मनाजिर हैं। मुल्तान के चिल्ड्रन अस्पताल की नर्सरी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके बाद वहाँ मौजूद 20 नौमौलूद बच्चों को हंगामी तौर पर वार्ड से मुंतकिल कर दिया गया है। और ये आप देख सकते हैं कि यूँ लग रहा है वीडियो देखकर कि शायद एसी प्लांट में ये आग लगी है, जो कि बच्चों के वार्ड में दाखिल हो रही है। ताज़ा तरीन इत्तला ये मिल रही है हमें कि रेस्क्यूज ने आग पर काबू पा लिया है। और एक बार फिर जिक्र वज़ीर आज़म के दौरा अमरीका का। कश्मीर पर इंतहाई मुस्बत पेशरफ्त और बड़ी खबर के बाद एक अमरीकी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। पाकिस्तान मसले कश्मीर का हल चाहता है, अमरीका सबसे ताकतवर मुल्क है। इसी वजह से ट्रंप से बात की। एक सवाल पर इमरान खान ने कहा कि शकील आफरीदी और आफिया सिद्दीकी के तबादले पर अमरीका से बातचीत कर सकते हैं।
امریکی صدر نے کشمیر کے متنازع ایشو پر ثالثی کی پیشکش کیا کی؟ دنیا کی حسین ترین وادی پر قابض بھارتی حکمرانوں میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی اور اس قبضے کو جائز سمجھنے والے بھارتی میڈیا میں تو گویا صف ماتم بچھ کر رہ گئی۔ بھارتی ٹیلی ویژن چینلز نے ثالثی کی پیشکش کو کے بوم یعنی کشمیر بوم قرار دے دیا۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ رویش کمار نے تردید کی کہ نریندر مودی نے کبھی ٹرمپ سے کشمیر پر ثالثی کے لیے نہیں کہا۔ مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ کا کہنا ہے کہ یہ خوشی کی بات ہے کہ مودی جی نے ٹرمپ سے ملاقات میں کشمیر کو پیچیدہ مسئلہ سمجھا اور ان سے ثالثی کے لیے مدد مانگی۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ مسئلہ کشمیر پاک بھارت تناؤ کی وجہ ہے۔ مودی جی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے وزیر اعظم ان کی غیر جمہوری سیاست اور مہلک معاشی پالیسیوں پر کئی تحفظات ہیں، تاہم وہ یہ کہنا چاہیں گے کہ ملک کے برتر مفاد میں ہر کسی کو عالمی سطح پر پاکستان کی کوششوں کو سراہنا چاہیے، اسی لیے وہ اسی سلسلے میں حکومتی اقدامات کی غیر مشروط حمایت کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ ہمیشہ مثبت تنقید کرتے رہیں گے لیکن اس سے پہلے وہ اس کی حمایت بھی کریں گے۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس ناصر قہوار نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے نو مور کا بیانیہ آگے بڑھایا۔ پہلے صرف پرچیاں پڑھنے والی قیادت تھی جو اب اپنی اصل جگہ پہنچ چکی ہے۔ کل عمران خان صاحب نے اس قوم کی شناخت کا مقدمہ جیتا ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ ایک ایسا لیڈر جس کا اپنا دامن صاف ہو وہ پھر بیک فٹ پہ آ کے نہیں کھیلتا۔ صدر ٹرمپ کا کشمیر کاز کے لیے اس ایشو کو ڈسپیوٹڈ ایشو ماننا ہی پاکستان کی جیت ہے۔ افغانستان میں پاکستان کے کردار کو پہلی دفعہ امریکہ نے صدر ٹرمپ کے ذریعے اس کردار کو سراہا ہے۔ دنیا آپ کے کردار کو سراہ رہی ہے۔ جہاں آپ کو سہولت کار کہا جاتا تھا آج آپ کو امن کا حامی کہا جا رہا ہے۔ یہ پہلا دورہ تھا جس میں وہ بیکاری بن کے نہیں، وہ اس قوم کا فخر بن کے گئے تھے۔ اپنے اقتدار کے درد پہ ماتم کریں گے 25 کو تو وہ یوم احتجاج منائیں گے، قوم یوم احتساب منائے گی اور الٹیمیٹلی آپ دیکھ لیں گے کہ قوم کس کے ساتھ ہے۔ تازہ ترین خبر آپ کو دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان سے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی موجود تھے۔ امریکی وزیر خارجہ کی وزیر اعظم عمران خان سے یہ ملاقات واشنگٹن میں پاکستان ہاؤس میں ہوئی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، سیکرٹری خارجہ اور امریکہ میں پاکستانی سفیر بھی اس موقع پر موجود ہیں۔ اہم ترین خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ گزشتہ روز وزیر اعظم اور صدر ٹرمپ کی ملاقات ہوئی تھی، آج ایک اور اہم ملاقات ہوئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ملاقات کی ہے وزیر اعظم عمران خان سے، اور اس کے علاوہ پاکستان کے وزیر خارجہ، پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ یہ ملاقات واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے پاکستان ہاؤس میں ہوئی ہے۔ واجد علی سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ واجد، آج کی ملاقاتوں کے حوالے سے بتائیے گا۔ جی، آج جو سب سے پہلی میٹنگ تھی وہ سیکرٹری اسٹیٹ مائک پومپیو کے ساتھ تھی، اور یہ ایک اہم ترین میٹنگ ہے، خاص طور پہ جب کل وائٹ ہاؤس کے اندر سمٹ میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد جو ڈیلیگیشن ٹو ڈیلیگیشن لیول پہ میٹنگ ہوئی ہے، اس تناظر میں یہ میٹنگ اس لیے بھی اہم تھی کہ سیکرٹری پومپیو واز ون آف دوز پیپل جنہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ یہ سمٹ میٹنگ ضرور ہونی چاہیے۔ کل کی میٹنگ کے اندر جو فارن ریلیشنز کے حوالے سے اور خاص طور پہ جو
पाकिस्तान जो खित्ते के अंदर जो पाकिस्तान का अपना एजेंडा है अमन का, इस्तेकाम का, उस हवाले से जो पाकिस्तान अपने प्रपोजल लेकर आया था, उसके ऊपर जो बातचीत हुई थी, उसके कंक्लूडिंग ये समझ लीजिए कि जो निटिड-ग्रिटीज हैं उनको तय करने के लिए आज की मीटिंग जो है वो इस तनाज़ुर में बहुत अहम थी। ये मीटिंग अभी तक चल रही है। इस मीटिंग के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो इनको चेयर किया ही था, साथ में फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी भी इस मीटिंग में शरीक थे। जी बहुत शुक्रिया वाजिद अली सैयद आपका। एक बार फिर आपको वजीर आजम की अमरीका में सरगर्मियों से आगाह करें। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पॉम्पियो ने मुलाकात की है। अमरीकी वजीर खारजा की वजीर आजम से ये मुलाकात वाशिंगटन में पाकिस्तान हाउस में हुई, जिसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। इस मौके पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा और अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर भी मौजूद हैं। ये मनाज़िर आप देख सकते हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान हाउस में ये अहम मुलाकात हुई है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाइट हाउस गए थे। आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं पाकिस्तान हाउस, जो कि पाकिस्तानी सफारतखाना भी है। और याद रहे कि वज़ीर आज़म इस 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान हाउस में ही क़याम कर रहे हैं। तो वज़ीर आज़म की जो अमरीका में इस वक्त आर्जी रिहाइशगाह है, वहाँ क़यामगाह है, वहाँ पहुँचे हैं अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और इस मौके पर अहम मामलात पर गुफ्तगू हुई। और अब आपको बताएं कि लाहौर के इलाके रायविंड में शादी का वादा वफा न करने पर खातून ने नौजवान को कत्ल कर दिया। मुदस्सिर नामी नौजवान के शादी के वादे पर मुलजिमा फिजा ने अपने शौहर से तलाक ले ली थी। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ मियां आबिद। मियां आबिद, क्या मामला है ये? जी, ये बड़ा मोहब्बत का अनोखा अंजाम हुआ है। ये मिशन कानूनी है रायविंड में, जहाँ पे ये वाकया हुआ है कि वहाँ पर एक लड़का मुदस्सिर जो है वो एक फिजा नामी लड़की से इश्क करता था। तो फिजा की शादी हो चुकी थी, तो वो उसे मजबूर करता था कि तुम तलाक लो तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। इस दौरान फिजा ने जब अपने शौहर से तलाक ले ली तो मुदस्सिर ने किसी और लड़की से शादी कर ली। 1 महीना पहले मुदस्सिर की शादी हुई, जिस पर फिजा जो थी वो दिल बर्दाश्त हो गई। उसी रंजिश में उसने आज अपने साथियों के साथ मिलकर फायरिंग की और मुदस्सिर को कत्ल कर दिया। जिसके जब उसकी लाश गांव में पहुंची तो एक कोहराम मच गया। बिल्कुल यंग नौजवान था। उसके वालिदैन का वालिद और दूसरे जो अजीज वकारिब हैं मुदस्सिर के, उनका ये कहना है कि लड़की के साथ लेन देन का तनाजा था। 2,20,000 रुपए वो ले चुकी थी और लड़के को शादी के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। लड़का नहीं मान रहा था, इस पर उसने उसको कत्ल किया है। तो पुलिस ने लाश क्या लड़की ने खुद फायरिंग करके कत्ल किया है? मौके पर मौजूद थी लड़की, गिरफ्तार कर लिया गया लड़की को, उसके साथियों को भी गिरफ्तार किया है पुलिस ने। मियां आबिद जी बिल्कुल, लड़की मौके में मौजूद थी और लड़की के साथी को तो गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि लड़की जो है कत्ल करने के बाद खुद थाने में पहुंची और उसने असला भी वहां दिया और उसने जमा कराया कि ये आला कत्ल है और मैंने खुद ही मुदस्सिर को कत्ल किया, उसने मेरे साथ धोखाधड़ी की थी, तो उस वजह से मैंने उसको कत्ल किया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया मियां आबिद आपका। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के ब्लॉक 10 में कॉस्मेटिक की एक दुकान में डकैती की वारदात की सीसीटीवी वीडियो जियो न्यूज़ को मौसूल हो गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 डाकू कॉस्मेटिक की दुकान में असलहे के जोर पर लूट मार करते रहे। इस वक्त वीडियो में डाकुओं के चेहरे वाज़े हैं। वीडियो में डाकू को दुकान का जायजा लेने के बाद साथी को अंदर बुलाते देखा जा सकता है। पाकिस्तानी कर्जों पर हम्माद अजहर ने सोशल मीडिया पर बयान देकर कहा है कि पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों का स्टॉक माली साल 2019 में $2.5 अरब बढ़ा है। माली साल 2018 में यह इजाफा $8.6 अरब था। मुल्की कर्ज और वाजिबात माली साल 2019 में $10 अरब बढ़े। माली साल 2018 में कर्जों और वाजिबात में खालिस इजाफा $14 अरब था। उन्होंने कहा कि माली साल 2019 में बैरूनी कर्जों में उनके सूद पर $9.1 अरब खर्च हुए। माली साल 2018 में बैरूनी कर्जों और उनके सूद पर $5.8 अरब अदा किए। शुगर के मरीजों को 1.5 गुना महंगाई का झटका। अदविया साज कंपनी ने इंसुलिन की कीमत $640 से बढ़ाकर $890 कर दी। इंसुलिन की सिरिंज भी महंगी हो गई। शुगर के मरीज जाएं तो जाएं कहां? इंसुलिन ना लगाएं तो आज़ा मुतासिर होने के साथ साथ दिल के दौरे का खतरा भी बढ़ जाता है। तफसीलात बता रही हैं लाहौर से उम्मे फरवा।
ماہرین کے مطابق ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 شوگر میں مبتلا افراد کی اکثریت انسولین لگاتی ہے. ایسے مریضوں کا انسولین کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. ایسے میں کمپنی نے انسولین کی قیمت 250 روپے بڑھا دی ہے، جو 645 کے بجائے 890 روپے کی مل رہی ہے. باقی اقسام کی انسولین کی قیمتیں آہستہ آہستہ بڑھائی جا رہی ہیں. پہلے انسولین کی قیمت 645 تھی، اب انسولین کی قیمت تقریباً 890 کے قریب ہو گئی ہے. تو اس وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی کا جو آ رہا ہے مسئلہ. 2 سے 300 تک کا نا اضافہ ہوا ہے. تو پیشنٹ بیچارے غریب ہیں، ٹھیک ہے، مجبور ہیں، انہیں لینی ہے. آگے یہاں پہ پریشان ہو کے دیکھتے ہیں. 2 سے 250 روپے تو پر پیس پہ بڑھا ہے، اور ایکشن تو کریں گے لوگ، اور سرنج کے بھی بڑھے ہیں ریٹ. انسولین کی اچانک قیمت بڑھنے سے مریض اور ان کے لواحقین سخت پریشان ہیں. کہتے ہیں انسولین لگانا مجبوری ہے، اس لیے خریدنا پڑتی ہے. پہلے جب میں آیا تھا لینے تو انسولین کا ریٹ کم میں ملی تھی، اور اب انسولین کا ریٹ ڈبل ہو گیا. انسولین تو ایک ریگولر استعمال ہونے والی چیز ہے، اور مہنگی کرنے سے کافی پریشانی ہو گئی ہے. بعض لوگوں کا بجٹ نہیں ہوتا. شوگر تو پاکستان میں جو ہے نا بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور وہ تو ہر مریض کو لینا پڑتا ہے انسولین وغیرہ. تو جب بڑھ گئے تو غریب لوگ تو پھر نہیں لے سکتے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 26% لوگ شوگر میں مبتلا ہیں. انسولین نہ لگانے سے جسم کے اعضاء بری طرح متاثر ہوتے ہیں اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے. ایک پیشنٹ ہے وہ انسولین کو نہیں لیتا، اگر یعنی یا تو شروع ہی نہیں کرتا، اگر شروع کر لیتا ہے تو پوری طرح ڈوز نہیں لیتا، اوبویسلی وہ ایک کمپلیکیشن کا شکار ہوگا. جیسے میں نے بات کی، ہارٹ ڈیزیز ہے، گردوں کے امراض ہیں، آنکھوں کے امراض ہیں، پیروں کے امراض ہیں. تو یہ ہر قسم کی جو کمپلیکیشن ہے اس کے چانسز وہ زیادہ ہیں. مریضوں اور ان کے لواحقین کا کہنا ہے کہ حکومت انسولین کی قیمت میں از خود اضافہ کرنے کے خلاف سخت کارروائی کرے، ورنہ یہ لوگ اپنے مالی مفاد کے لیے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے رہیں گے. کیمرامین صفدر علی کے ساتھ ام فروہ، جیو نیوز، لاہور. ام فروہ کی رپورٹ آپ نے دیکھی. بات کریں گے ام فروہ سے ہی. ام فروہ یہ بتائیے گا کہ انسولین ڈیپینڈنٹ جو شوگر کے مریض ہیں، جن کی قوت خرید نہیں ہے کہ وہ اتنی مہنگی انسولین خرید سکیں، ان کے پاس کیا آپشنز رہ گئے ہیں؟ کوئی راستہ بچا ہے؟ جی بالکل، اس حوالے سے ہم نے ڈاکٹر سے بھی رابطہ کیا کہ انسولین کی آلٹرنیٹ کوئی میڈیسن ایسی ہو سکتی ہے تو اس صورت میں وہ لوگ اپنی جان جو ہے وہ بچا سکیں اور انسولین جو شوگر میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کو کنٹرول کر سکیں. تو ڈاکٹر کے مطابق جو ہے ایسی کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے، کیونکہ سٹارٹنگ میں جب کسی کو شوگر ہوتی ہے تو اس صورت میں کنٹرول تو شوگر کی ٹیبلٹ کے ذریعے ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی 7 سے 8 سال گزرتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس کو لازمی انسولین جو ہے وہ لگانی پڑتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر اس کی باڈی میں انسولین کا جو لیول ہوتا ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتا. اور اگر ہم ٹائپ 1 شوگر کی بات کریں تو وہ عموماً بچوں میں ہوتی ہے. تو بچوں کے اندر اگر شوگر ہوتی ہے تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈاکٹر کے مطابق انسولین واحد ایک چیز ہوتی ہے جس کی مدد سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اب وہ جو معصوم بچے ہیں جو انسولین پر ہیں، اب جن کی فیملی افورڈ نہیں کر سکتی، ان کے لیے تو یہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا. تو ہم نے جو میڈیکل اسٹور پہ جا کے لوگوں سے بات کی تو انہوں نے اپنی مجبوری بتائی کہ مجبور ہیں اور اس کی ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ایک دم سے 250 روپیہ جو ہے اضافہ کر دیا گیا. اور جو انسولین لگانے کے لیے سرنجز استعمال ہوتی ہیں وہ بھی اس کی معمولی سے وزارت صحت کے ذرائع سے کی بات ہوئی ہے، کوئی ان کے پاس کوئی آپشن ہے اس کا؟ جی آپشن اس کا کوئی بھی نہیں ہے. وزارت صحت سے آپ کی بات ہوئی ہے بڑھتی قیمتوں پر؟ جی بالکل، وزارت صحت کے حوالے سے اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، کیونکہ جو میڈیسن انسولین کی قیمت بڑھائی گئی ہے وہ انتہائی خاموشی سے بڑھائی گئی ہے. کیونکہ جب میڈیکل اسٹور پہ گئے وہاں پہ ہم نے چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے جو بیچ آیا تھا اس میں یہ ریٹ تھا، اب نئے بیچ میں یہ آ گیا. لیکن اس حوالے سے کوئی نیا ایک لیٹر جاری ہوتا ہے یا نئی قیمت کا نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے تو وہ کوئی ایسا کچھ بھی جاری نہیں ہوا. یعنی انتہائی خاموشی کے ساتھ جو ہے انسولین کی قیمت بڑھا دی گئی. ٹھیک ہے ام فروہ، بہت شکریہ آپ کا. ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اس معاملے پر نوٹس لے گی اور انسولین کی اچانک خاموشی سے بڑھنے والی قیمتوں کو واپس لایا جائے گا. اس انسولین سے جڑی ہی ایک مختلف خبر شامل کرتے ہیں. سابق قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان وسیم اکرم نے مانچسٹر ایئرپورٹ کے عملے کے رویے پر افسوس کا اظہار کیا ہے. ایک بیان میں وسیم اکرم نے کہا ہے کہ مانچسٹر ایئرپورٹ پر عملے کا رویہ انتہائی افسوسناک تھا. وہ دنیا بھر میں سفر کے دوران اپنی انسولین اپنے ساتھ رکھتے ہیں. ان سے لوگوں کے سامنے بدتمیزی کے ساتھ انسولین باضابطہ پاؤچ سے باہر نکالنے کا کہا گیا. ان سے کہا گیا کہ انسولین کولڈ باکس سے نکال کر پلاسٹک بیگ میں رکھیں.
کراچی میں ایک نجی سیکیورٹی کمپنی کے 3 گارڈز کو پولیس نے پولیس جیسی وردی اور ٹوپی استعمال کرنے پر گرفتار کر لیا. تفصیل جانیں گے نمائندہ جیو نیوز طلحہ ہاشمی سے. طلحہ، کیا معاملہ ہے یہ؟ لیکن یہ گزشتہ روز کی بات ہے جب 3 نجی سیکیورٹی گارڈ پولیس کی وردی پہنے، یہ ایلیٹ فورس کا یونیفارم ہوتا ہے جو کہ بلیک میں ہوتا ہے، کمانڈو کیے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح کے جوتے تھے، اسی طرح کے جو اسلحہ اور میگزین کیری کرنے کا جو ان کے پاس ایک جیکٹ ہوتی ہے وہ تھی، اور پولیس کی ٹوپی لگائے ہوئے تھے. یہ 3 موٹر سائیکل پہ تھے. ان کو جب پولیس نے روکا اور ان سے شناخت طلب کی تو ابھی شناخت نہیں دے سکے، جس کے بعد انہیں کورنجی تھانے منتقل کیا گیا. وہاں پر بھی پہنچ کے جو نجی سیکیورٹی گارڈ تھا وہ بات کرانے کی کوشش کرتا رہا پولیس اہلکاروں کو کسی سے بات کر لیجیے، لیکن انہوں نے بات نہیں کی. جب وہ بات نہیں کی تو پھر میری اس پر بات ہوئی ہے ایس ایس پی کورنجی علی رضا سے. ان کے پاس ایک ایس این جی سے مشابہ رائفل بھی ملی ہے جو کہ .22 کہلاتی ہے. یہ پولیس اہلکار بلکہ گھوم رہے تھے. جب ان سے پوچھا کہ آپ پولیس اہلکار ہیں تو انہوں نے منع کر دیا. تو اس کے پر ان پر اور ان کی نجی سیکیورٹی کمپنی جو ہے اس پر مقدمہ درج کر لیا گیا. اسلحہ ان کا لائسنس یافتہ تھا لیکن ان پر مقدمہ درج کر دیا گیا. بہت شکریہ طلحہ آپ کا. جج ویڈیو اسکینڈل کی تحقیقات ایف آئی اے کرے گی. سپریم کورٹ نے ایف آئی اے کو ای ڈی کے معاملے کی تحقیقات 3 ہفتے میں مکمل کرنے کا حکم دے دیا ہے. دوران سماعت چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ عدالت اندھیرے میں ہاتھ چلانا نہیں چاہتی. جج پر اتنا بڑا الزام لگانے کے بعد بھی ہائی کورٹ میں کوئی درخواست دائر نہیں کی گئی، حالانکہ ملزم جیل میں بیٹھا ہے. اگر ویڈیو منظر عام پر لانے کا مقصد رہائی تھی تو ہائی کورٹ میں درخواست کیوں دائر نہیں کی گئی؟ نواز شریف کو ریلیف ہائی کورٹ ہی دے سکتی ہے. ہائی کورٹ اور سر نو ٹرائل کے لیے کیس بھیج سکتی ہے، شواہد کا جائزہ لے کر خود بھی فیصلہ کر سکتی ہے. چیئرمین کشمیر کمیٹی سید فخر امام کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سمیت کمیٹی کے دیگر چیئرمینوں نے مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے کے لیے بہترین کام کیا. کشمیر پر پارلیمنٹ کی کمیٹی حکومتی نہیں پارلیمانی کمیٹی ہے. ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کہتے ہیں کہ ہندوتو ایک بڑا خطرہ ہے، اسے سنجیدگی سے لے رہے ہیں. ہندوتوا ایک بڑا خطرہ ہے جسے سنجیدگی سے لے رہے ہیں. سوشل میڈیا کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا ہوگا. کشمیر معاملے کی ابتدا ریڈ کلف ایوارڈ میں بددیانتی سے ہوئی. بھارت کشمیر کی جدوجہد کو دہشت گردی کی تحریک کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے. مسئلے کا واحد حل اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرنا ہے. چیئرمین کشمیر کمیٹی سید فخر امام کا مسئلہ کشمیر پر ہندوتوا نظریے سے خطے کے امن اور معیشت کو درپیش خطرات کے موضوع پر سیمینار سے خطاب. جو برہان وانی کی شہادت کے بعد ہندوستان کے اندر جو انڈیجنس قسم کی ریزسٹنس پیدا ہوئی ہے، اس کی مجھے کہیں مثال دنیا میں نہیں ملتی. ریزولوشنز کیسے نہیں ان پہ عمل درآمد ہوتا، پر آپ کو اور ہمارے لیے زیادہ چیلنج ہے کہ ہم پاکستان کے اندر وہ یونٹی پیدا کریں اور اس تسلسل کے ساتھ چلے جو قائد کی سوچ اور فلسفہ رہا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہندوتوا ایک بڑا خطرہ ہے، ہم اسے سنجیدگی سے لے رہے ہیں. مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے کے لیے سوشل میڈیا کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا ہوگا. بھارتی میرے ٹویٹ پر کمنٹ کرتے ہیں. ریپ کو یوز کیا جا رہا ہے، پیلٹ گنز، لوگوں کو اندھا کیا جا رہا ہے، اسپیشل پاورز ایکٹ لگایا ہوا ہے، 7 لاکھ فوج، پھر بھی ناکام. اور ہندوستان کی جو ہندوتوا کی پالیسی ہے، جو اس سیمینار کا مقصد تھا، وہ ناکامی سے دوچار ہوگی، ہو بھی رہی ہے اور ہوگی. آج یہ بات بڑی کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ ہندوستان کے ساتھ سیاسی محاذ پہ بات کرنے کے علاوہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان کا معاشی طور پہ مضبوط ہونا، پاکستان میں معاشی استحکام ہونا بہت ضروری ہے. شرکاء کا کہنا تھا کہ کشمیر کے مسئلے پر 3 جنگیں ہو چکی، آج بھی حالات تبدیل نہیں ہو سکے. کیمرامین شبیر ڈار اور ساتھی رپورٹر اویس یوسفزئی کے ساتھ آصف بشیر چودھری، جیو نیوز، اسلام آباد. پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن نے پیمرا کی جانب سے جیو نیوز کو آخری نمبروں پر ڈالنے کی مذمت کی ہے. اعلامیے میں پیمرا سے جیو نیوز کو فوری بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. پی بی اے اعلامیے کے مطابق اپنی اصل پوزیشن میں تبدیلی پر رکن چینل جیو نیوز کی شکایت ملی. شکایت میں کہا گیا ہے کہ جیو نیوز کی ملک بھر میں کئی کیبل نیٹ ورکس پر پوزیشن تبدیل کی گئی ہے. پیمرا کی جانب سے یہ قدم کوئی وجہ بتائے بغیر اٹھایا گیا ہے. کسی شکایت یا ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر پیمرا ایسا قدم قوانین کے مطابق کرے. چینل کو سماعت کا حق دیے بغیر یک طرفہ قدم ناانصافی اور آزادی اظہار کے لیے نقصان دہ ہے. ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی صورت میں پیمرا اپنے بنائے گئے قوانین پر عمل کرے. متحدہ اپوزیشن نے میڈیا سینسرشپ کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے کا اعلان کر دیا. بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ جتنی میڈیا سینسرشپ آج ہے ایسی
تو صرف آمریتوں میں ہوا کرتی ہے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی زبان بند کر کے اظہار رائے پر پابندی لگا کر حکومت نہیں چلائی جا سکتی۔ متحدہ اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کے اجلاس میں اکرم درانی نے کہا کہ میڈیا چینلز پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ سیاسی اور صحافتی سینسرشپ کے خلاف اپوزیشن آئینی اور قانونی جنگ لڑے گی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایک بیان میں کہا کہ عمران خان کی حکومت کسی بھی سیاسی مخالف کو برداشت کرنے کے لیے تک تیار نہیں۔ 126 روز تک دھرنا دینے والوں سے ایک ریلی اور ایک تقریر برداشت نہیں ہوتی۔ اپوزیشن پارلیمنٹ میں بات کرے تو خان صاحب ایوان میں آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ حکومت پر تنقید کرنے والے صحافیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ گرفتاریوں سے آواز نہیں دبائی جا سکی تو میڈیا پر سینسرشپ شروع کرا دی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جتنی میڈیا سینسرشپ آج ہے ایسی تو صرف آمریتوں میں ہوا کرتی ہے۔ اپوزیشن ہر پابندی اور انتقام کا مقابلہ کرے گی۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران صاحب مخالف آواز بند کر کے حکومت چلائی جا سکتی تو پاکستان میں 1958 سے 2019 تک عامر کی ہی حکومت ہوتی۔ پرویز مشرف 2008 میں گھر نہ چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ عمران صاحب میڈیا پر مسلط ہو کر قبضہ کر کے اور اپنی مرضی کی کوریج کرا کر غیر ملکی دورے کامیاب نہیں کرائے جا سکتے۔ اپوزیشن کی طرف سے چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی قرارداد پر بحث کے لیے بلایا جانے والا اجلاس حزب اختلاف کی طرف سے بحث نہ کرنے پر غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ چیئرمین سینٹ نے رولنگ میں کہا کہ مستقبل میں چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے خلاف قرارداد لانے کے لیے قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل کیا جائے۔ تفصیلات نوشین یوسف کی رپورٹ میں۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی برطرفی سے متعلق اپوزیشن کی ریکوزیشن پر سینٹ اجلاس۔ سینٹ سیکریٹریٹ نے تحریک عدم اعتماد کو رولز 218 کے تحت صرف بحث کے لیے ایجنڈا میں شامل کیا۔ قائد حزب اختلاف راجہ ظفر الحق نے کہا اپوزیشن نے تحریک دی تھی کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف ووٹنگ کرائی جائے۔ اس قرارداد پر رولز 218 کے تحت صرف بحث نہیں ہو سکتی۔ کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کی جائے۔ قرارداد 1 اگست کے اجلاس میں زیر غور لائے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے رولنگ دی چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین کو ہٹانے کے لیے نوٹس صرف سینٹ کے جاری اجلاس میں دیا جا سکتا ہے۔ ریکوزیشن اجلاس چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کی تحریک پر طلب نہیں کیا جا سکتا، اس لیے آج تحریک پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ میں نے چیئرمین سینٹ کے عہدے کا تقدس اور غیر جانبداری کا خیال رکھا۔ سینٹ اور پاکستان وفاقی اکائیوں کا ترجمان ہے۔ اس قرارداد کا نقصان چیئرمین سینٹ کے عہدے کو پہنچ رہا تھا۔ اپنے ضمیر کے مطابق کام کیا، یہاں اپنے لیے نہیں، سینٹ کی بقا، آئین، قواعد اور چیئر کی رولنگ کی بالادستی کی جدوجہد کر رہا ہوں۔ نوشین یوسف، جیو نیوز، اسلام آباد۔ شاپنگ کے لیے جائیں تو شناختی کارڈ اپنے ساتھ رکھنا نہ بھولیں۔ اب 50,000 روپے سے اوپر کی خریداری پر شناختی کارڈ دکھانا ضروری ہوگا۔ FBR نے سیلز ٹیکس سرکولر جاری کر دیا۔ خریدار اگر خاتون ہوں تو وہ 50,000 روپے سے زائد کی شاپنگ پر شوہر یا والد کا شناختی کارڈ دکھا سکتی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں علینا فاروق شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو نیوز۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ابھی سبسکرائب کا بٹن کلک کیجیے اور دیکھتے رہیے جیو نیوز۔